रवायत आगे बढ़ के कहती है, अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़ के कहते हैं, मैं सजदा करके बताता हूँ, माबूद वो है, अब्द मैं हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अली इब्न अबी तालिब ने सजदा करके बताया कि जिसको मैं सजदा करता हूँ वो खालिक माबूद है और मैं अब्द ज़लील हूँ। इसलिए कि जब परवरदिगार आलम ने तमाम फरिश्तों को खल्क़ करना हुआ तो सबसे पहले परवरदिगार आलम ने जब तमाम फरिश्तों को खल्क़ करना किया तो तमाम फरिश्तों में सबसे पहले जिब्राइल की खल्क़ की। ना मीकाईल पैदा हुए, ना इज़राइल पैदा हुए, ना इसराफील पैदा हुए। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने किसको पैदा किया? जिब्राइल को पैदा किया। जब जिब्राइल को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर किसी तरीके की कोई रोशनी नहीं थी। अब जिब्राइल की खिदमत हो गई तो अल्लाह ने जब जिब्राइल को खल्क़ किया तो जिब्राइल से सवाल किया, आए जिब्राइल ये बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? तो जिब्राइल जो है घबरा गया। जिब्राइल के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? इसलिए कि अभी खिदमत जिब्राइल की हुई है। जिब्राइल के पास अभी इल्म नहीं है कि वो तय करे कि परवरदिगार कौन है। जब आवाज़ गैबी आई है क्या जिब्राइल ये बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, तो जिब्राइल के पास कोई जवाब नहीं। एक नूर जिब्राइल की सिर के बाद उस नूर ने कहा है जिब्राइल घबराओ मत, ऐ जिब्राइल डरो मत। जिस गैबी आवाज़ ने तुमसे सवाल किया है उसको जवाब दे दो कि तू रब्बे जलील है और मैं रब्बे ज़लील हूँ। अब समझिए कि अली का मर्तबा क्या है, अली का मुकाम क्या है। अली तो उस वक्त भी नुसरत कर रहे हैं जब फरिश्तों की भी खिदमत नहीं थी। ये तो जिब्राइल की अभी खिदमत हुई है। जिब्राइल के पास इल्म भी नहीं था कि वो रब्बे जलील है और ये जो जिब्राइल पैदा हुए हैं ये अब्दे ज़लील है। लेकिन उनको किसने सिखाया? अली ने सिखाया। और जब हम और आप मिंबरों से अली के फज़ाइल बयान करते हैं तो मुनाफिक जो है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जल जाते हैं। और शायर आगे बढ़ के कहता है कि जब जब मिंबरों से अली का जिक्र होता है कि अली खाने काबा में पैदा हुए, अली को अल्लाह ने कुरान का इल्म अता किया, अली को अल्लाह ने बीबी फातिमा ज़हरा अता कर दिया, हसन हुसैन अता कर दिए। जब तमाम फज़ाइल जो है अली के इंसान बयान करता है, खतीब मिंबरों से बयान करता है, जो मुनाफिक होते हैं वो चल रहे हैं। उनके लिए शायर कहता है, शायर उनके लिए क्या इरशाद कर रहा है? कहा मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से नज़्र इरफान लेता हूँ। शायर कह रहा है मुनाफिक की कैफियत देखिएगा और मोमिन की भी कैफियत देखिए। शायर कहता है मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नज़र की कैफियत से हर एक पल जान लेता हूँ। मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नज़र की कैफियत से हर एक पल जान लेता हूँ। तो दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूँ। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता है। सवाल पड़े तो आप समझिए हुकूमत किसकी है? अल्लाह की। वो मुक़द्दस परवरदिगार जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम मखलूक की जान है, जब वो परवरदिगार अली को अपनी मर्जी अता कर दे, जो पूरी कायनात का मालिक है, अगर वो परवरदिगार अली को मर्जी अपनी अता कर दे और उसके बाद मिंबरों से खतीब अगर अली के फज़ाइल बयान करना शुरू कर दे तो समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, अगर मोमिन है तो चेहरा खिल उठेगा, अगर मुनाफिक है तो चेहरा मुरझा जाएगा। ये जिक्र अली है। और जिक्र अली जिस मजलिस
مجلس میں نہ ہو وہ مجلس کبھی مکمل نہیں ہوتی. کوئی بھی مجلس ہو جہاں پر اگر ذکر علی نہ کیا جائے، جہاں پر علی کے بارے میں نہ بتایا جائے، وہ مجلس نہیں ایک بیٹھک ہوتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ اپنی مجلس کو زینت علی کے ذکر سے. اب پیغمبر یا سچی ہے یا عوام سچی ہے. اس لیے کہ عوام جو ہے آج کل کا یہ جو ماحول چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، وہ نکتہ چینی کرتے ہیں. عوام کیا ہے، تھوڑا سے علم اگر حاصل کر لیا یا دو چار کتابیں پڑھ لیتی ہیں تو کیا ہے اس میں نکتہ چینی کرنی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ جو منبر پہ عالم ہے وہ عالم نہیں، ہم ہی عالم ہیں. اور آج کل کا ماحول کیا ہے، دو چار کتابیں گھر میں مطالعہ کر لیتا آدمی. تو آج کل کا یہ ماحول جو چل رہا ہے، رمضان کا چل رہا ہے، لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں. مولانا جو ہے مغرب عشاء کے بعد کچھ مسئلے مسائل بھی بیان کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ انہیں ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مولانا کو پریشان کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایسے ایسے سوال کرو کہ جن کا جواب ہی نہ ہوگا. اور سیدھا وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے دکھائیے گا. اب یہ بتائیے کہ ہر چیز تو قرآن میں ہے. اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے وَلَرَجْلٌ وَلِيَعْتَصِمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس میں اس زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر خشک و تر اسی میں موجود ہے. اس میں ہر چیز کا جواب بھی ہے. لیکن جواب بھی نہیں ہے، جواب بھی ہے. اگر انسانوں سے کہا جائے، عالموں سے کہا جائے کہ آپ اس قرآن سے کچھ مسئلے نکال کے دکھائیے تو نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم لدنی ہی کہاں ہے. ان مسئلوں کا جواب قرآن سے نکال کر دینے والے کے لیے ہمیں علی بن ابی طالب کے در پر جانا ہوگا. اگر ہمیں قرآن سے جواب چاہیے تو پھر ہمیں اہل بیت کے در پہ جانا ہوگا، علی کے در پہ جانا ہوگا. وہ بتائیں گے کہ قرآن کا مسئلہ کیا ہے، قرآن سے مسئلے کیسے نکالے جاتے ہیں، قرآن سے معاملات کو کیسے حل کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم علم غیب رکھتا ہو. ہر عالم کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. وہ جتنا کتاب پڑھی بس اتنا ہی علم ہے. علم غیب ہوتا کس کے پاس ہے؟ جو غیب کی خبر بھی رکھتے ہو. کہا وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، قرآن کا یہ جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، وہ لوگ جو علم کی گہرائی میں ڈوبے ہیں، ان کے پاس یہ غیبی علم ہوتا ہے. اور اس غیبی علم کے بارے میں بھی لوگوں نے سوال بھی کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انسانوں کے پاس غیبی علم نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کے پاس غیبی علم نہیں ہوتا. اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں یا معصومین کے قول اٹھا کر دیکھیں تو پروردگار جسے چاہتا ہے وہ علم غیب بھی عطا کر دیتا ہے، اسے علم بھی عطا کر دیتا ہے. وہ پروردگار طے کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی مرضی سے کہ کسی انسان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. اگر علم غیب نہ ہوتا تو امام خمینی جیسی ہستی بھی نہ. اگر علم غیب کسی انسان کو نہ دیا جاتا، صرف امام اور پیغمبر سے مخصوص ہوتا، تو امام خمینی جیسے ہستی اس دنیا میں نہ آتی اور امام خمینی جیسے ہستی 100 سال میں ایک بار پیدا ہوتی جو غیب کی بھی خبر رکھتی ہو اور ظاہری بھی خبر رکھتی ہو. یعنی جسے علم ظاہر بھی کہا جائے، علم باطن بھی کہا جائے. ہم اور آپ جو ہے مرجع کرام کی تبلیغ جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے بات کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے بات کرتے ہیں. لیکن ہم اور آپ کیا ہیں؟ گمراہی میں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں چلے جاتے ہیں. یہ آج جو اخباریت دنیا میں پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ یہ دنیا میں اخباریت کیوں پھیل رہی ہے؟ اخباریت کے اصل معنی کیا ہوتی ہے؟ اخباریت اصل وہ ہوتی ہے
یہ اخباری جو ہے یہ دکھاوے والی اخباری ہے، اصلی اخباری نہیں ہے، انہیں فرضی اخباری کہا جاتا ہے۔ اصلی اخباری وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کا بھی علم ہو، حدیث کا بھی علم ہو، عقل اور اجماع، ان چار چیزوں سے جو مسائل کو نکالتے اسے اخباری ہے۔ اصل اخباری جو ہے وہ ہمارے مرجع کے نام ہے، یعنی وہ ہمارے امام سے نصرت مدد لیتے ہیں اور لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ آپ ان کو یہ اخباری مت سمجھیے، اخباری کے معنی جو ہے لوگوں کی جو فکریں ہوتی ہیں کہ جو ہے مولانا جو ہے اخباری جن کی تقریر کی جائے ان کو کہتے ہیں، یہ کتابوں میں ذکر ہے کہ مطلب پورے مسائل کے حل ان کے پاس ہیں، ان کو اپنے اوپر دعویٰ کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو دنیا میں فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام میں جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اخباری ہے۔ اور آج کل کیا ہے، ماحول اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، یہ امریکہ والے جو ہے نا یہ اپنا ہی نمائندہ تیار کرتے ہیں، اسے ٹریننگ دیتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں اور جاؤ شیعوں کے بیچ میں امامہ بھی دے دیتے ہیں کہ جاؤ لگا کے ابا کبا لگا کے پہنچ جاتے ہیں، آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے، روزے کے بارے میں بتائیں گے، حج کے بارے میں بتائیں گے، امام کا سنت کے بارے میں بتائیں گے، لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی تقریر مت کر لیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے تبھی ہم تقریر کریں گے۔ کہ یہ جو فتنے بڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے محلے پڑوس میں بھی کوئی ہو تو آپ اسے موتور جواب دیجیے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا کہنا ہے کہ اس زمانے غیبت میں تو غیبت میں ہوں، لیکن میری طرف سے یہ نائب ہے۔ اگر تم نے ان کی تقریر نہ کی تو تمہارے تمام اعمال جو ہے فاسد ہو جائیں گے، چاہے تم دن بھر نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے حج کرو، چاہے کوئی بھی خیر عمل انجام کرو، تمہارے تمام عمل جو ہے فاسد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نائب ایمان کی توہین کی۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ فتنے والا ہے، اور ہمارے اور آپ کے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا دور ہوگا یہ طویل دور ہوگا، یہ دور جو ہوگا طویل دور ہوگا، لمبا دور ہوگا۔ اس دور میں جو صاحب ایمان بھی ہوں گے تو ان کے قدم لڑکھڑائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ ہمارا وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے بھی قدم لڑکھڑائیں گے، لیکن وہ بہکیں گے نہیں۔ یہ دور چاہے جتنا طویل ہو جائے، لیکن جو مولا کے عزادار ہیں، جو مولا کے ماتمدار ہیں، جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، جو علی مرتضیٰ کے چاہنے والے ہیں، جو حسن و حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کے دل میں یہ جو نور پایا جاتا ہے، یہ انسان کے ایمان کو ہر وقت تازہ رکھتا ہے اور اسے بہکنے نہیں دیتے۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں لیکن وہ انسان ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ پنجتن کے دامن کو تھام کر جب تک ہم ان مقدس ہستیوں کے دامن کو پکڑ کر رکھیں گے، کائنات میں کوئی بھی سپر پاور طاقت ہمیں بہکا نہیں سکتی۔ ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ جس کے پاس کلِ ایمان ہو وہ کبھی بھی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور جس کے پاس کلِ ایمان نہ ہو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ جو مشکل کشا ہے، وہ علی جو حاجت روا ہے، وہ علی جو شاہ نجف ہے۔ آج دور دور سے جو بڑے بڑے شعرا بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے ذاکر و خطیب بھی آتے ہیں، لیکن آپ
کیا ان کے یہاں امام بارگاہ نہیں پائے جاتے کہ اس امام بارگاہ میں جس میں پنجتن پاک کے پنجے لگے ہو، جس میں عباس علمدار کا عالم لگا ہو، کیا وہاں نہیں پایا جاتا؟ ہر شہر میں، ہر خطے میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں چلے جاتے، ہر جگہ مولا کے پنجے بھی پائے جاتے، علم بھی پائے جاتے، تعزیہ بھی پائے، سب کچھ پایا جاتا ہے، لیکن لوگ روزے پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب ایران میں غور فکر کیا ہے؟ کیا مولا آپ کی امام بارگاہ میں نہیں آتے؟ کیا مولا آپ جہاں مجلس کرتے ہیں وہاں پر نہیں آتے؟ مولا ہر جگہ آتے ہیں، لیکن یہ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم اس جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں معجزہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر معجزہ ہوتا ہے، اور یہ جو نجف ہند ہے یہ معجزے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آمد کس کی ہوئی ہے؟ کہ اس شیر خدا کی آمد ہوئی ہے جو انہیں ایمان ہے۔ یہ وہ نجف ہند ہے کہ جہاں پر علی بن ابی طالب کی آمد ہوئی ہے، یہاں پر علی بن ابی طالب کے نام سے چشمہ بھی ہے کہ جس کو پینے سے انسان کو شفا ملتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس نجف اشرف سے انسان وہ حاجت لے کے جاتا ہے جو اس کے سوچ کے باہر ہی ہوگا۔ اس نجف اشرف سے انسان لا ولد لے کے جاتا ہے۔ اس نجف اشرف سے انسان جس کے روزی نہیں ہوتی روزی لے کے جاتا ہے۔ اس نجف اشرف سے بیمار کو شفا ملتی ہے۔ کبھی ہم اور آپ نے اس بات پہ غور و فکر کیا ہے کہ ہم کیوں آتے ہیں؟ ہم اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ ہوا ہے تاکہ ہماری حاجتیں جلدی پوری ہوں، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جو ہم اس در پہ آتے ہیں، اور یہاں سے آج تک کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے۔ اب کمال دیکھیے اس علی کا کہ جس نے تمام لوگوں کی مشکل کشائی کی، اور لوگ انہیں کے دشمن ہیں، لوگ انہیں سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مولا علی کا واقعہ پیش کروں اور اس کے بعد رب کے مسائل۔ مولا علی آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جب کوفے کے منبر پہ مولا علی نے کہا تھا سلونے قبلان تفتدونی، کہ مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہوں۔ تو لوگ الٹے سیدھے سوال بھی کیا کرتے تھے کہ پہلے مرتبہ مولا علی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھو، اس سے پہلے میں رخصت ہوں۔ کئی مرتبہ منبروں پہ امیر کائنات نے دعویٰ کیا، لیکن جب امیر کائنات نے جملہ کہا، مجمع کافی کا تعداد زیادہ تھی، کثیر مجمع تھا، منبر کوفہ پہ امیر کائنات موجود تھے، انہوں نے جملہ کہا کہ جو مجھ سے پوچھنا پوچھو، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ تو ان میں سے ایک مجلس ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی آج میں کیا کھاؤں گا؟ اب یہ بتائیے کہ آپ امیر کائنات سے کھانے کا سوال کر رہے ہیں کہ میں کیا کھاؤں گا؟ اس علی سے پوچھ رہے ہیں جس کے پاس پورا غیب کا علم ہے، جو تقدیریں آپ کی لکھتا ہے، جو تقدیریں آپ کی بناتا ہے، جو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ آج میں کیا کھاؤں گا؟ مجمع بھی کثیر تھا، تعداد بھی کافی تھی، لیکن منبر پر امیر کائنات جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ حجت خدا ہو، جو زبان سے وہ کہتے جو لوح محفوظ پر لکھ جاتا، علی نے اس شخص سے کہا کہ آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ اس نے کہا کائنات کے امیر نے کہا۔ سوال کس نے کہا؟ مجمع میں کیا۔ اب مجمع والا بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا امیر کائنات کی بات جھوٹی ہو، لیکن امیر کائنات نے کہا، علی نے کہا کہ آج تو دودھ اور چاول کھائے گا۔ اب اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے کہا کہ علی آج میں یہ کھاؤں گا ہی نہیں۔ آپ نے یہ جو دعویٰ کر دیا ہے کہ تو آج دودھ اور چاول ہی کھائے گا، تو یا علی میں آج دودھ چاول کھاؤں گا ہی نہیں۔ اب وہاں سے وہ نکل گیا، گھر پہنچا
کہ کیا بنا ہے؟ تو میں نے کہا دودھ چاول. تو کہا بیوی نے پوچھا کوئی بات ہے کیا؟ اب دیکھیں گے اپنی بات کو چھپا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس کی بے عزتی نہ ہو جائے. لیکن اور دیکھیے امیر کائنات نے کہا ہے، اسے عام انسان نے نہیں کہا آج تو دودھ چاول ہی کھائے گا. اب بیوی نے پوچھا کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ ایک مطلب کہتے نہیں کوئی بات نہیں، میں اس کو نہیں کھاؤں گا. محلوں آج کے زمانے میں چلتا ہے، جتنے چار والا چار محلے ہوتے ہیں وہاں جا کے اسلام کھاتا ہے. وہ محلے میں گئے جانے کے بعد پوچھتا ہے حضور آج آپ کی بات کر کیا؟ دروازہ کھلا. محلے والوں نے کہا کہ آپ میرے گھر کو دودھ چاول کھاتا. پورے مدینے میں ہر گھر میں وہ تکبر بات کرتا رہا اور سب نے یہی جواب دیا کہ میرے گھر پہ آج دودھ اور چاول بنا ہے. اب وہ حیران اور پریشان ہو گیا. اس کو یہ طے کرنا تھا کہ مجھے آج علی کی بات کو جھٹلانا ہے اور میں آج دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. اب وہ مدینے سے باہر نکل گیا، دیکھا کہ دور سے قافلہ چلا. اب سوچا کہ دودھ چاول کی جگہ کچھ نہ کچھ تو یہاں مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قافلے والے جو ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں. کبھی خورما ہے، کبھی نان ہے، جو ہے یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں. بھائی بڑا قافلہ تھا. اب وہ جو ہے مدینے سے باہر نکلا، دیکھا قافلہ چلا آیا. فوراً اس نے قافلے والے کو بتایا اور قافلے والے سے کہتا ہے سرکار مجھے بھوک جو ہے بہت زیادہ لگی، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے دے دیجیے. اب قافلے سے ایک شخص اترا، اترنے کے بعد کہتا ہے دیکھو آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں تمہارے کھانے کے لیے دودھ اور چاول ہے. اس شخص نے کہا کہ دیکھو میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے کھانے کے لیے دودھ اور چاول ہے. اب اس نے کہا کہ نہیں میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. اب جو قافلے والے تھے اکیلے تو تھے کہ 2-4 لوگ 10 لوگ ہوں. آج کے زمانے میں جسے آپ پہلوان کہہ لیجیے، کہیں بھی آدمی جاتا ہے کسی ایسی جگہ پہ یا سنسان جگہ سے تو تھوڑا اپنے ساتھ آدمی بھی لے کے جاتا ہے ڈر خوف نہ ہو. بھائی پورا قافلہ چلتا تھا تو 200 300 50 ایسے لوگ چلتے تھے. اس میں کچھ ہٹے کٹے بھی تھے، ضدی بھی تھے. اب قافلے والے کو جب روک لیا اور پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دودھ چاول ہے. اس نے انکار کر کہ نہیں میں دودھ چاول نہیں کھاؤں. تو قافلے والا جس نے کہا تھا کہ دودھ چاول، اس نے قافلے والے کو بلایا کہ ادھر آ گیا. اس میں سے 2-4 مضبوط لوگوں کو اس نے اتارا اور اس شخص سے کہتا ہے سن، سب سے پہلے تو تم نے میرے قافلے کو روکا، اس کے بعد کھانا مانگا، اور جب میں نے کہا کہ میرے پاس کھانے میں دودھ اور چاول ہے تو تم میرے کھانے کی توہین کر رہا ہے. اور ہمارے قافلے والوں کا دستور ہے کہ اگر تم پیار سے نہ کھائے گا تو مار بھاگ کھائے گا. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو 2-4 لوگ جب اترے اس کو اچھی طریقے سے پیڑ دیا اور اس کے بعد جو اس کو زبردستی دودھ اور چاول پلائے. اب دیکھیے کہا کس نے تھا؟ میرے کائنات نے. گھر میں گیا دودھ چاول، محلے میں گیا دودھ چاول، قافلے میں گیا دودھ چاول، لیکن دودھ چاول تو کھایا، مار بھی کھایا. اب منہ بھی سوجا ہوا، آرام سے سر جھکا ہوئے چلا رہا ہے مدینے کے گلیوں میں. دیکھا میرے کائنات کھڑے ہوئے، مولا کائنات مسکرائے. اس شخص کے چہرے کو دیکھا، سوجا ہوا چہرہ، لال چہرہ. بھائی عرب کے لوگ تو کھجور کھاتے تھے اور مضبوط بھی رہتے تھے. تو جب امیر کائنات کھڑے ہوئے تھے دیکھا وہ شخص چلا آ رہا ہے اور چہرہ بھی تھوڑا عجیب طریقے ہے اس کا ہو گیا. ایک مرتبہ مولا کو مسکرا کے کہتے ہیں اے شخص یہ بتا کہ کھایا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یعنی میں نے دودھ چاول نہیں کھایا. تو مولا جی کہتے ہیں جھوٹے شخص، تم نے دودھ چاول بھی کھائی ہے اور مار بھی کھائی ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو کائنات کا امیر کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی منبر پہ اگر امیر کائنات آ کر بیٹھے ہو اور اس کے بعد ان سے کوئی سوال کرے یا علی بتائیے آج میں کیا کھاؤں گا، اگر امیر کائنات کہہ دے تو اس کی تقدیر بن جاتی ہے. اس کے تقدیر میں لکھ دیا
जाता है। अब दुनिया का कोई भी इंसान आकर अली की बात को झुकला नहीं सकता। कायनात में कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अली की बात को काट दे, और जिसने भी अली की बात को काटा है वो हमेशा मार खाया है। एक सरवार पड़े मोहम्मद वाले तो ये हमारे अमीर कायनात हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है। कुन फयकुन, वो कुन फयकुन के माने वो जिसको अता कर देते हैं अता हो जाती है, और जिसको न दें तो कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा आस लगा के आते हैं अमीर कायनात के ऊपर, इस आस और उम्मीद से उनके दर पे आते हैं कि हमें कुछ अता हो जाए। कभी हमने इस बात पे गौर फिक्र किया है? आपके सामने एक मिसाल पेश करूं, ये हमारे दस्तूर कायम हो गया है जो गलत दस्तूर है, लेकिन इसे आप रस्म भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान सखी हो, कोई इंसान अता करने वाला हो, आपके मोहल्ले पड़ोस में नामवर हो और उसका इंतकाल हो जाए, वो लोगों को गरीबों की इमदाद भी करता हो, यतीमों का ख्याल भी रखता हो, लोगों की नुसरत मदद भी करता हो, और उसका इंतकाल हो जाए। जब उसका इंतकाल हो जाए तो लोग उसका जनाजा तैयार किया जाए, और जनाजा जब तैयार कर दिया जाए तो जो जिनकी वो इमदाद करते थे, गरीबों की यतीमों की मदद और नुसरत करते थे, अब वही लोग जनाजे के करीब आ जाए और उससे कहें, ऐ फला शख्स मेरी ये हाजत है, मुझे ये अता कर दे, मुझे वो अता कर दे। क्या ये बताइए जो जनाजे में है, क्या उसके पास ये इख्तियार है वो अता कर दे? का वो हरगिज़ अता नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए वो जब तक जिंदा था तब तक आज़ाद था, वो जब तक जिंदा था तब तक आज़ाद था, उसके पास इख्तियार था, वो अता कर देता था। लेकिन आज इसका इंतकाल हो गया है, कुछ नहीं अता कर सकता। लेकिन मेरा मौला मुश्किल कुशा है, वो मौला मुश्किल कुशा है, वो आम इंसान नहीं है, वो आम इंसान नहीं है कि वो हमारे और आपके तरीके हैं कि हम उनके जनाजे पे जाकर हाजत मांगे, मौला मुझे औलाद दे दीजिए, मौला मुझे रिज़्क़ अता कर दीजिए, मौला मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए, मौला मैं बीमार हूं मुझे शिफा कर दीजिए। यकीनन मौला उसे शिफा देगा, इसलिए कि वो मालिको मुख्तार हैं। ये अमीर कायनात, ये मुश्किल कुशा है। ये अगर जिस्म भी रखते हैं तब भी इख्तियार क्यों है इनके पास, और अगर जिस्म न भी रखते तब भी इख्तियार क्यों रखते हैं। ये किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। लेकिन मौला अमीर कायनात उस सखी का नाम है कि जिसके जैसा कायनात कभी तक पैदा नहीं। आप तारीफ उठा करते हैं, जिस अली को इस बात का इल्म हो कि जब मैं सुबह को नमाज पढ़ाने जाऊंगा मेरे सर के सर वो अमीर कायनात जिसे मौत और हयात का इख्तियार हो, जिसके पास पूरे गैर का इल्म रखता हो अमीर, उसको इस बात की नफरत थी। और वो यही जुमला कहते थे कि यही वो रात है जिसकी खबर मुझे रसूल अल्लाह को मिला। ये कितना गमनाक मंजर है कि हमारा मौला हमसे जुदा हो रहा है। तमाम शिया यकीन हो रहे हैं कि जिनका मौला अमीर कायनात है, तमाम शिया यकीन हो रहे हैं अरे वो अली जिसने यतीमों का भी ख्याल रखना हो, जिसने गरीबों का भी ख्याल रखना हो, अरे वो अली जो अपने पुष्प
آج تمام شیعہ یتیم ہو جائیں گے. ارے جن کے سروں پر علی کا سایہ تھا آج مریض دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. تاریخ کہتی ہے, ارے تاریخ کے جملے ہے, علی نے